BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। चंद बाकी ख़वातीन की पुरज़्म जद्दोजहद की बदौलत बरतानवी औरतों को ठीक आज से 100 बरस पहले वोट का हक़ मिला। देखिएगा कि सफ़्रेजिस्ट्स की जद्दोजहद कैसे आज भी मशअल राह है। 2 माह पहले दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले पेशावर के ज़रई तरबियती इदारे में एक बार फिर मामूलात बहाल। और इंडिया और पाकिस्तान के मकबूल सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शक्कर का मकबूजा बैतुल मक़दिस से क्या नाता है। बरतानिया में ख़वातीन को वोट डालने का हक़ मिलने को आज 100 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन ये हक़ हासिल करना आसान नहीं था। सफ़्रेजिस्ट्स के नाम से मशहूर चंद बाकी ख़वातीन के ग्रुप ने इस हक़ को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी थीं। जिनसी बराबरी की इस लड़ाई में कामयाबी के 100 बरस पूरे होने पर सेरा स्मिथ की रिपोर्ट पेश कर रही हैं समरा फातिमा। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर की तामीर खुसूसी तौर पर मर्दों के लिए की गई थी। सफ़्रेजिस्ट्स के नाम से मशहूर होने वाली ख़वातीन के ग्रुप ने ख़वातीन को वोट डालने का हक़ दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई और पार्लियामान कई मरतबा उनके एहतजाज का हदफ बनी। सन 1909 में 4 ख़वातीन ने ख़ुद को यहाँ के मुजस्समों के साथ जंजीरों से बांध लिया। उनके बाग़ियाना रवैये को इस दलील के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि ख़वातीन को वोट डालने का हक़ देना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। हज़ारों ख़वातीन ने मर्दमशुमारी में शामिल होने से इनकार कर दिया। सफ़्रेजिस्ट ख़वातीन में एमिली डेविसन का नाम ऊपर आता है। वेस्टमिंस्टर पैलेस के इस कमरे में एमिली डेविसन ने एक अलमारी के अंदर एक रात गुजारी थी। उन्हें ढूंढकर ज़बरदस्ती मर्दमशुमारी में तो उनका नाम दर्ज कर लिया गया, लेकिन उनका रिहायशी ठिकाना बरतानवी पार्लियामेंट को लिखा गया। हालांकि जब ख़वातीन को वोट डालने का हक़ मिला तब तक डेविसन जिंदा नहीं रहीं। सन 1913 में घोड़ों की रेस के दौरान डेविसन शाही घोड़ों के सामने आकर जख्मी और फिर हलाक हो गईं। घुड़सवार के नाम एक टेलीग्राम में मलिका अलेक्जेंड्रा ने अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें एक दीवानी खातून कहकर पुकारा था। सफ़्रेजिस्ट्स ख़वातीन को कुछ लोग पागल समझते थे, जबकि कुछ अफराद का ख्याल था कि सरकारी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाकर ही वोट का हक़ हासिल किया जा सकता है। बाद में अरकान पार्लियामान की हैसियत से ख़वातीन बराबरी के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती रहीं। सैफ्रॉन डिक्सन सिर्फ 20 साल की हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में रहने की वजह से अब तक वो 6 मरतबा वोट डाल चुकी हैं। मैं चाहूँगी कि हम सबसे आगे खड़े हों, समाज में पूरी तरह हमारा हिस्सा हो, लेकिन ये ख़यालात मुझे एक ख़ास पस मंज़र की वजह से मिले हैं जिसमें उन ख़वातीन ने कुर्बानियाँ दी। अब भी हम बहुत से अहम मसाइल से घिरे हुए हैं, जिनसी ज़्यादती, हिरासा किया जाना और तनख्वाहों में फ़र्क। इनसे निपटने की भी ज़रूरत है। ख़वातीन को वोट का हक़ मिलने के बाद से बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन मौजूदा दौर की सफ़्रेजिस्ट्स के ख़याल में आज भी ख़वातीन के लिए बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। सेरा स्मिथ की रिपोर्ट। ख़वातीन के हक़ राय दही के मौजू को आगे बढ़ाते हुए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की खैबर पख्तूनख्वा में औरत फाउंडेशन की सरबराह साइमा मुनीर से, और पहले उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान में वैसे तो ख़वातीन को कानूनी तौर पर हक़ राय दही हासिल है, लेकिन कई इलाक़ों में आज भी हालात वैसे ही हैं जैसे बरतानिया में 100 साल पहले थे। दरअसल बात यह कि जो 100 साल आज आपको हो चुके हैं सारी सफरेज मूवमेंट के, तो आप देखिए कि हम उस सफरेज मूवमेंट से भी कोई 30 साल के बाद आज़ाद हुए थे, और फिर शायद मर्द तो आज़ाद हो गए थे 47 में, लेकिन औरतों को आज़ाद होने में अभी भी बहुत सारा टाइम है। इसीलिए आप देखें तो जो वोट की सूरत हाल है हमारे, अगर 1970 में अगर ये कहीं पे पहली दफ़ा लोगों ने अपना राय दही का हक इस्तेमाल किया था तो औरतों ने उस वक़्त तो किया होगा, लेकिन बाद में ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ औरतों को आप वोट का हक नहीं देते। अगर आप सियासी जमातों को देखें तो वो ख़ुद को चाहे लिबरल कहती हों या ना कहती हों, वो सब एक साथ जाके एक ही जगह खड़ी हो जाती। जी,
بالکل ایسا ہے. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ لبرل آپ کو پاکستان میں کون سی سیاسی جماعت اتنی لبرل نظر آتی ہے؟ میرے نزدیک تو ہماری جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر تو خود جمہوری رویوں کی کمی ہے. خود یہاں پہ الیکشن کب ہوتے ہیں اور یہ جو خاندانی سیاست ہے یہ کب سے لبرلزم کا حصہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت عورتوں کے ووٹ کی باری آتی ہے تو یہ ساری لبرل جماعتیں جو ہوتی ہیں ایک ہی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں اکٹھی ہو جاتی ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے معاہدے کرتی ہیں اور پھر اگلے دن الیکشن میں عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیتی. یہ وہی لوگ جو سیاسی جماعتیں ہیں کہ جس وقت خیبر پختونخوا میں ڈومیسٹک وائلنس کا بل پیش ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کو سب سے زیادہ اپوز کرتی ہے, لیکن جب یہی ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے پنجاب میں پیش ہوتا ہے تو مسلم لیگ اس کو پیش کرنے والی بھی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو پاس کرنے والی بھی ہے. تو ان کے یہ جو علاقے ویری کرتے ہیں نا, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ویری کرتی ہے, علاقہ ٹو علاقہ ویری کرتی ہے. تو یعنی اگر دیکھا جائے تو قانون بھی ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ضوابط بھی ہیں. اگر ہم صرف خواتین کے ووٹ کی بات کریں تو اس کے باوجود اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ویسے ہی جو پولیٹیکل اس وقت پروسیس ہے اس میں جمہوری رویوں کی کمی ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اب جتنے بھی قوانین جن کو ویمن فرینڈلی لاس کہتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر ایک اسٹرکچرڈ قسم کا نظام ایسا رکھا جاتا ہے, ایک ایسا سکم رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا قانون جو ہوتا ہے وہ بس آپ سمجھ لیں کہ ٹیلس ہو جاتا ہے. لائک اب یہ جو بات ہو رہی ہے جو اس وقت الیکشن ایکٹ کے اندر جو الیکشن یہ بات ہے اس کے اندر آرٹیکل ہے کہ اگر عورتیں جہاں پہ 10% سے کم ووٹ ڈالیں گی تو یہاں وہ جو آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے یا پھر جو کانسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ یہ کالعدم قرار دے دیں گے الیکشن کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز لکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر کہیں سے یہ ثبوت آتا ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں پہ عورتوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے, وہ اس وقت وہ قانون مؤثر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ظاہر ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں. 2001 کے الیکشن میں جس وقت یہ تحریری معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد تو یہ زبانی معاہدے ہوتے ہیں سارے. تو پھر جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کا وہ جو 10% والا جو وہ کام جو آرٹیکل ہے وہ تو پھر لاگو ہی نہیں ہوتا نا وہاں پہ. خیبر پختونخوا میں عورت فاؤنڈیشن کی سربراہ سائمہ منیر جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. آئیے اب کچھ دیگر اہم موضوعات پر بھی ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید نے انڈیا سے اپیل کی ہے کہ ملک میں جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے وہ ایک مندوب بھیجیں جسے انڈین فوج کی پشت پناہی حاصل ہو. سری لنکا میں مقیم سابق صدر نے امریکہ سے بھی استدعا کی ہے کہ وہ مالدیپ کی حکومت کے ساتھ کوئی مالیاتی لین دین نہ کرے. مالدیپ کی پولیس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد سے حراست میں لے رکھا ہے. پیر کو امریکہ کی سب سے بڑی سٹاک مارکیٹ انڈیکس ڈاؤ جونز 4.6% گر کر 24,345.75 پوائنٹس تک پہنچ گئی, جو کہ گزشتہ چند سالوں میں سب سے بڑی کمی ہے. ہانگ کانگ کی ایک عدالت نے ان 3 جمہوری کارکنوں کی جیل سے رہائی کا حکم دیا ہے جنہیں 2014 میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا. ہانگ کانگ کی سب سے اعلیٰ عدالت نے کہا ہے کہ ان کارکنوں کو قید کرنے کا فیصلہ غلط تھا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں 2 ماہ پہلے دہشت گرد حملے کا نشانہ بننے والے زرعی تربیتی مرکز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے, جبکہ مرکز میں تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال کر دی گئی ہیں. تاہم ادارے کی سیکیورٹی پر بدستور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے میں طلباء سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم تحریک طالبان نے قبول کی تھی. ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے زرعی تربیتی ادارے کا دورہ کیا. جب یہ حملہ ہوا اس کے بعد صوبائی حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس ادارے کی سیکیورٹی کے حوالے سے. اس میں آج جب ہم نے یہاں کا دورہ کیا, یہاں پہ پورے اس ادارے کو دیکھا تو اس میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو کیمپس کے جو دیواریں تھیں جس کو اونچا کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ مطلب اس میں کوئی جو ہے نا تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو جو اوور آل سیکیورٹی ہے وہ اس سے جو ہے نا یہاں کے طلباء بھی جو ہے نا وہ مطمئن نظر نہیں آتے. اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارے کے 2 طلباء بھی موجود ہیں. عبدالوارث صاحب, آج 2 ماہ کے بعد جو ہے یہ دوبارہ یہ ادارہ کھول دیا گیا ہے, تو کیا آپ مطمئن ہیں جو سیکیورٹی ہے یہاں کی؟ یہاں پر تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ سیکورٹی گارڈ بھرتی کیا گیا ہے. بہرحال یہاں پر کوئی پولیس اور کوئی بڑی سیکورٹی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ
صرف ہاسٹل نہیں ہے، یہاں پر دوسرے دفاتر بھی موجود ہے، یہاں پر کالونی ہے، یہاں پر بہت لوگ رہتے ہیں، تو مین گیٹ میں کوئی ایسی مطمئن سیکورٹی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اپنے جو شہید دوست ہیں ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں، کیونکہ اس چمن میں، اس ہاسٹل میں، اس رومز میں اس نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ہم اس کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ ہم جب یہاں وہاں دیکھتے ہیں ہر جگہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے بھائیوں جیسے تھے۔ اس واقعے کے بعد صوبائی حکومت کی طرف سے اس ادارے کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے فنڈز جاری کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن جو ادارے کی جو انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ فنڈز ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا سماعت سے محروم فوٹوگرافر مبین انصاری سے، جو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دنیا کو پاکستان کی اقلیتیں دکھا رہے ہیں، اور لے چلیں گے آپ کو بیت المقدس میں اس مقام پر جہاں صوفی سنت بابا فرید 800 برس پہلے جا کر رہے تھے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ حال ہی میں پاکستانی فوٹوگرافر مبین انصاری کی نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کی زندگیوں کی عکس بندی کی ہے۔ وائٹ ان دا فلیگ نام کی یہ کتاب 120 تصویروں پر مشتمل ہے۔ سماعت سے محروم مبین انصاری کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی ان کے دل کی آواز ہے اور ان کے لیے اپنی شخصیت اور سوچ کے اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ۔ میرے فادر کو ایبڈومینل ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی، اور جو بلڈ ٹائپ تھا وہ او پازیٹیو تھا۔ او پازیٹیو بہت ریئر ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں انہوں نے ان کو یہ خون دے دیا، اور وہ ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ کرسچن ہے۔ تو مجھے ایسا یہ خیال آیا کہ جو بھی آپ کا مذہب ہو، آپ جدھر سے بھی آئے ہوں، سب کا خون ایک ہی ہوتا ہے۔ فوٹوگرافی جو ہوئے تھے میں نے شوق سے شروع کی تھی کچھ 15 سال پہلے، اور فوٹوگرافی ایک میری دل کی آواز تھی ویسے، کیونکہ میں بچپن سے بہت شرماتا تھا سب سے، کیونکہ میں نے آلے لگائے ہوئے ہیں، اور جب میں اسکول گیا تو میرے فادر نے سب سے پہلا ڈیجیٹل کیمرہ لیا تھا، اور میں اپنے ساتھ کیمرہ لے کے گیا، سب چیزوں کی تصویر بناتا تھا میں۔ جو سب سے امپورٹنٹ جو میسج، جو میرا مقصد ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی سکھایا گیا ہے کہ جو سب جو اقلیت ہیں ان کی رائٹس ہوتی ہیں۔ میں اپنی کتاب سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سیلیبریٹ کروں اور دکھاؤں کہ ان کے ڈفرینٹ کلچر، ان کے کسٹمس کیا ہیں۔ پھر الٹیمیٹلی یہ لائفس اور فیسٹیوٹیز پہ بیس ہو گئی ہے ساری، اس میں پورٹریٹ بھی ہیں، ان کی لائف بھی ہیں، اور جو پلیسز آف ورشپ بھی ہیں، اور یہ اتنا ڈائیورس سبجیکٹ ہے پورا پاکستان میں کہ آپ جیسے کراچی میں سولجر بازار میں بھی ایک مندر ہے جو کہ آپ نظر نہیں آتا، اندر جا کے پھر آپ کو نظر آتا ہے، یہ کہ 1500 سال پرانا ہے، یہ ایک مندر نظر آیا تھا۔ لیکن میں نے اپنے ملک کے بارے میں، اپنی مذہب کے بارے میں بھی کافی کچھ سیکھا، سب مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے۔ جیسے ایک جیوش گریو یارڈ ہے کراچی میں، وہاں گیا میں، اور جو ان کی جو قبر ہیں، قبر جو ہے وہ ہیبریو زبان میں صرف نہیں لکھی تھی، مراٹھی میں بھی لکھی تھی۔ تو میں نے ریسرچ کیا اس پہ کہ مراٹھی میں کیوں لکھا ہے، یہ کس طرح ہوا یہ پتہ چل گیا کہ کراچی بھی بامبے پریزیڈنسی میں بھی آتا تھا۔ میں نے ایسی جگہ دیکھی جو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، جیسے مینورا آئلینڈ ہے، مینورا آئلینڈ پہ بھی ایک ورون دیو مندر ہے، اور کافی فیسٹیول بھی دیکھے جو کہ جن کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، جیسے ناوجوڑ گرو نانک کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے، بڑے سارے پوری دنیا سے چیکس بھی آتے ہیں، یہ بھی دیکھے میں نے۔ ابھی میرا ایک انٹرویو تھا ایک انڈین پبلیکیشن کے ساتھ، اور جیسے وہ ریلیز ہو گیا ود ان فیو منٹ مجھے کافی میسیجز آنا شروع ہو گئے انڈین سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم جاتے ہوئے ہیں وہاں پہ مائگریٹ کرنے سے پہلے، جو ہمارا دادا جاتا تھا۔ میں پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم مختلف مذاہب میں ہم لوگ اب اس ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، خوشی منانا چاہتا ہوں میں۔
اور عظیم صوفی شاعر بابا فرید 800 سال پہلے بیت المقدس پہنچے، جہاں وہ کئی سالوں تک رہے۔ قدیم شہر میں وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور اس مقام کی زیارت کے لیے جنوبی ایشیا سے لوگ آج بھی وہاں جاتے ہیں۔ گزشتہ 100 سالوں سے اس مقام کی دیکھ بھال انڈین ریاست اتر پردیش کی ایک فیملی کرتی آ رہی ہے۔ ہمارے نامہ نگار زبیر احمد حال ہی میں مقبوضہ بیت المقدس میں بابا فرید کی اس جائے عبادت پر پہنچے اور ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دروازہ انڈین ہاسپس لکھا ہے، اس سے بھارت اور پاکستان میں بابا فرید کے جو ماننے والے ہیں ان کی یادوں سے یہ جڑا ہے۔ 800 سال پہلے بابا فرید اسی جگہ پر آ کر رہے تھے اور کئی سالوں کے بعد پھر وہ واپس پنجاب گئے تھے، جہاں پھر ان کا دیہانت ہوا، ان کی موت ہوئی، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر بابا فرید آ کے رہے تھے۔ Hello, anybody inside? Hi. Hello. How are you? I'm very well. Thank you. This is my grandfather. یہ میرے دادا ہیں جو میرے والد سے پہلے اس جگہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میرے والد نے انہی سے یہ وراثت لی تھی۔ This is basically he is from Uttar Pradesh, which is not. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ بابا فرید اندر آ کر 40 دنوں تک میڈیٹیٹ کرتے تھے۔ یہاں پر ایک کمرے کے اندر بھی چھوٹا سا کمرہ ہے، تہخانہ ہے بلکہ کہہ لیں، لیکن آتے ادھر ہی سے تھے اور ادھر ہی سے نیچے جاتے تھے۔ آپ شاید دیکھیں گے یہاں پہ 2 بنے ہوئے ہیں پیروں کو رکھنے کے لیے، تو اس سے نیچے جاتے تھے، اسی سے اوپر آتے تھے اور ایک ساتھ 40 دنوں تک بیٹھ کے وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، میڈیٹیٹ کرتے تھے۔ These are old pictures of the old city. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔